नौजवान जोड़े ने दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुश्किल में डाल दिया था। मुकदमा ये पेश हुआ था, शौहर का मौक़िफ़ था कि मैं भी सफ़ेद और सुर्ख हूँ, मेरी बीवी भी सुर्ख व सफ़ेद है, बड़ा खूबसूरत जोड़ा था, लेकिन जो बच्चा उन्होंने उठाया हुआ था वो बड़ा काला था। अब मर्द का मौक़िफ़ ये था कि इसने बदकारी की है, इसने मेरी अमानत में ख़यानत की है। ये कहते हुए उस लड़के ने बच्चा खलीफा के सामने कर दिया। फ़र्क बिल्कुल ज़मीन आसमान का था। वो दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश शक्ल, जवान और ख़ूबसूरत थे, और जो खलीफा राशिद के सामने बच्चा था वो काला स्याह था। अब वो मुसलसल अपनी बीवी को बुरा भला कह रहा था और बदकार कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसकी बीवी हिचकियाँ लेकर रो रही थी कि मैंने हमेशा इसकी इज़्ज़त की, हिफाजत की, इसकी अमानत में ख़यानत नहीं की। पूरा मोहल्ला मेरी पाक दामनी की गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन शौहर था वो बुरा भला कहे जा रहा था, और अगर खलीफा राशिद मना न करते तो वहीं पे वो अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता। हज़रत उमर ने फ़ौरन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचा कि मामला फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाए। मैंने आपको बताया है पहले भी, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट तारीख़ी फैक्ट है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजाज़ में मौला अली अलैहिस्सलाम को चीफ जस्टिस लगाया था, और उनका जो इंसाफ था उसके बारे में मशहूर था कि कूफे की तलवारें, कूफा की तलवार बहुत मशहूर थी, इतनी तेज़ नहीं जितना अली का इंसाफ है, और वो इतने खुद मुख्तार थे कि कोई भी उनकी काम में मुदाखलत नहीं कर सकता था। एक और फैक्ट आपको बता दूं, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुक़द्दस के लिए जाने लगे तो तमाम जय्यद सहाबा ने मुखालफत की कि रास्ता बहुत बड़ा है, आप पे हमला हो सकता है और अनारकी फैल जाएगी। आपने इनकार कर दिया। आपने कहा कि वो बैतुल मुक़द्दस जाएंगे और बड़े शौक़ से जाएंगे और बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के जाएंगे, लेकिन जाते हुए अपनी जगह पे जो कायम मकाम थे, जो निगरान खलीफा थे, तो वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बना कर गए। ये दो फैक्ट आपके साथ शेयर करने थे। उनकी गैर मौजूदगी में अली इब्न अबी तालिब वो मुसलमानों के खलीफा थे, क्योंकि उस वक्त बड़े दिन लगते थे। ये कारें जीपें तो थी नहीं, पैदल जाना ऊँट पे, घोड़े पे, और फिर पैदल आना। तो बहरहाल हम दोबारा वाक़े पे आते हैं। खलीफा राशिद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस जोड़े को लेकर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। अच्छा, बाद दोस्तों ने अलैहिस्सलाम पे इतराज़ किया है, इसका मतलब है आप इस्लाम हो बस, और कोई मतलब नहीं है। और अहले बैत का प्रोटोकॉल है। अली इब्न अबी तालिब का जो मकाम है, खुलफा खुद कहते थे कि हम कहाँ और अली कहाँ, ये खुलफा कहते थे। किसी दिन एक वाक़या सुनाऊंगा, हज़रत उमर के बेटे और हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान जब वो बचगाना लड़ाई हुई, बच्चे थे, तो क्या दोनों पर्सनैलिटीज़ का क्या मौक़िफ़ था, ये आपने कमेंट्स में बताना है। मुझे याद आएगा और मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा कि खुलफा क्या समझते थे अहले बैत को। पार्टियाँ पहुँच गईं अली इब्न अबी तालिब के पास, सारा वाक़या हज़रत उमर ने बयान किया। अब मौला अली ने फरमाया उस शख्स से कि जो बात पूछूंगा अगर उसका जवाब सच न दिया तो फिर तुम मुझसे भी वाकिफ़ हो, मेरे इंसाफ से भी वाकिफ़ हो। उस बंदे ने कहा फरमाएं। अली इब्न अबी तालिब ने पूछा, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा, मुझे ये बताओ, कभी मखसूस अयाम में जो ख़वातीन का साइकिल होता है उसमें अपनी बीवी के साथ हक़्क़े ज़ौजियत अदा किया, हम बिस्तरी की, हाँ या ना, और सच।
وہ بندہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا کہ جی کی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا بس تمہارا بچہ ہے۔ وہ جو سیاہ خون ہوتا ہے وہ سیاہ خون ملا سپرم کے ساتھ، اور اس کا یہ کارنامہ ہے۔ قرآن کیوں منع کرتا ہے؟ حدیث کیوں منع کرتی ہے؟ گناہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی ویسے جو ہے نا وہ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی منطق نہیں تھی، کوئی عقل نہیں تھی۔ بجائے اس کے کہ تمہیں سزا دی جائے، بجائے اس کے کہ تم پہ حد جاری کی جائے، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا، بچہ بہت چھوٹا ہے، تم اس کو جو ہے نا وہ خائن کہہ رہے ہو، تم اس کو بد کردار کہہ رہے ہو۔ بہرحال جی چیف جسٹس کے سامنے اس بندے نے معافی مانگی، اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ کارستانی اس دوشیزہ کی نہیں ہے، بلکہ گند جو ہے وہ اس نے خود ڈالا ہے، اور یہ معاملہ نپٹ گیا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا قاضی، یہ تھی حکمت، یہ تھا علم، اور یہ تھی دانش، اور یہ تھا علم کا دروازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 12 اکتوبر ہے۔ میں نے صبح بھی ذکر کیا تھا کہ بڑی اہمیت ہے اس تاریخ کی ہماری جو ہے نا وہ ہسٹری میں، کیونکہ 12 اکتوبر 1999 کو ایک چلتی ہوئی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ میں نے بتایا کہ نواز شریف کا مشرف کو برطرف کرنے کا طریقہ درست نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اختیار تھا۔ دن تو آپ کو لازمی یاد ہوگا، آپ ریلیکس کر رہے ہوں گے، آپ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ بالکل آپ لیٹیں، ریلیکس کریں اور اپنوں کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ اتوار کا دن ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں، پاکستان کے حالات، خطے کے حالات، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ آپ کے سامنے تبصرہ اور جو ہے نا وہ اپنے ویوز وہ سانجھے کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے احتجاج تو ہم نے ملتوی کر دیا ہے، تو اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو رکیں، چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، آل کا جو بٹن ہے وہ پریس کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہے۔ ہمیں سننے والا کون ہے آپ کے سوا؟ آپ ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارا پیغام ابھی میں نے آپ کو کہانی سنائی کہ نوجوانوں تک لازمی شیئر کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور اگر خدا کے بعد آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ ایوریج ویو ڈوریشن کو پلیز بڑھا دیں، یعنی 10 منٹ اور 12 منٹ کی ایوریج ویو ڈوریشن چل رہی ہے، اس سے آپ نے 20 منٹ تک پہنچانا ہے۔ اور وہ آپ کس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو نارمل سپیڈ میں پورا دیکھنا ہے۔ آپ کہیں پہ بزی بھی ہو جائیں تو ویڈیو چلتی رہے، یہ آپ کی سب سے بڑی جو ہے وہ سپورٹ ہوگی۔ اگر ہم بات کریں خبروں کی، سب سے پہلے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے اسد طور صاحب نے۔ اسد طور کو آپ جانتے ہیں، ایک 2 دفعہ گرفتار بھی ہوئے ہیں، اچھے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں یہ منافق بھی ہیں اور یہ بزدل بھی ہیں۔ یہ الفاظ ہیں اسد طور کے۔ یقین کریں بندہ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہو اور اس کے بارے میں ایک بندہ یا ایک صحافی یہ رائے رکھے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے لیے، کیونکہ بقول مولا علی کے کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو کہتے تھے اگر ہم حق کے لیے بولے، اگر ہم حق کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم مار دیے جائیں گے۔ بہرحال اب بھی وہ قبرستانوں میں موجود ہیں۔ اسد طور مزید کہتے ہیں کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا ہے تو یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو انصاف کا واقعہ جو ہے وہ سنایا۔ اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے انڈیا اور افغانستان کا، اس میں کشمیر کو انڈیا کا حصہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور پاکستان نے اس کو افغانستان کی بے حصی قرار دیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ 10 اداروں میں جو کرپشن ہے، بڑے زور کی کرپشن ہے اور وہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔
कमाल करते हैं पांडे जी, हमारा कौमी खेल ही करप्शन है, हमारा कौमी लिबास ही करप्शन है। 10 इदारे सिर्फ, बाकी इदारों में कौन से बैठे हैं जो है ना वो माज़ल्लाह साहबा बैठे हैं कि बाकी इदारे, आप सिर्फ 10 इदारों की बात कर रहे हैं। बहरहाल जी उन्होंने कहा है कि उसकी करप्शन से हमें आगाह नहीं किया गया, लिहाजा स्टाफ लेवल का जो मुआहदा था वो मुआहदा पाकिस्तान और IMF के दरमियान नहीं हुआ। उसके बाद जी राना सनाउल्ला, अब माइंड सेट चेक करें, ये कह रहे हैं कि KPK में अपोजिशन का वज़ीर आला आने के रोशन इम्कानात हैं। सीटें कितनी हैं? 34। PTI के पास कितनी है? 92। और ये कह रहा है कि इम्कानात। इसी माइंड सेट ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है, इसी माइंड सेट ने। 34 सीटें और 92 सीटें। 71 को याद करें, 162 अवामी लीग, 85 जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वज़ीर आज़म कौन बना? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 162 वाले ने क्या किया? हिस्सा अलहदा कर दिया। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, अब हमारे पास खोने के लिए क्या है? पहले एक ऑप्शन था कि 1000 मील दूर है मशरकी पाकिस्तान, ये बहाना करते थे, हालांकि दुनिया में है। यानी जो तस्मानिया है ना, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में, उसकी ऑस्ट्रेलिया से 2 घंटे की फ़्लाइट है तस्मानिया की, जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। आपको पता है अलास्का कहाँ पे है? अलास्का रशिया के पड़ोस में, अमेरिका की रियासत है अलास्का, वो रशिया के पड़ोस में है। ज़रा हिल के देखे तो दुनिया में है ऐसे ममालिक, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था मशरकी पाकिस्तान का, क्योंकि माइंड सेट ये था KPK में 34 या 32 सीटें हैं और कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आला वो आएगा। क्योंकि वो जो डीजल है, डीजल, हालांकि मैं इस नाम के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा था, मैं तो नहीं कह रहा, उसने अपना वसूली मौक़िफ़ अपना लिया है, वसूली मौक़िफ़। यार ये बंदा, यानी इसका हुलिया देखें, इसकी सुन्नत यानी वो देखें, इसका जुब्बा देखें, इसकी दस्तार देखें। और मैंने आपको बताया ना कि जिस पार्टी के साथ फजल रहमान खड़ा हो, आप बग़ैर कुछ सोचे दूसरी तरफ खड़े हो जाएं, आप हक पे होंगे। ये फजल रहमान की पहचान है, ये माइंड सेट है वही 1971 वाला। अमीर मुत्तकी का जो दौरा है, अब ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये अमेरिका की मर्ज़ी से और अमेरिका की मंजूरी से हुआ है। अंदाज़ा करें, मीर मुत्तकी पाकिस्तान आना चाहते थे, पहले की बात है। अमेरिका ने क्या कहा कि इन पर सफरी पाबंदियां हैं, ये सफ़र नहीं कर सकते। इंडिया में पाबंदियां नहीं हैं, तो फिर किसकी मर्जी शामिल है? ग्रेट गेम है। इंडिया को भी कंधा दिया गया है, इंडिया भी ज़ख्म चाट रहा है, आपको अच्छी तरह पता है। उन पर किस तरह जो है ना वो दिन और रातें गुजर रही हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, फिर 100 साल जश्न भी मनाया उन्होंने RSS का। उन्होंने वादा किया हुआ था कि 100 साल जश्न पे हम तोहफा देंगे जो है ना वो इंडिया को, क्योंकि ये वो RSS है जिसने महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया था। पता है आपको? गॉड से वो जो कातिल था वो RSS का था, महात्मा गांधी को उन्होंने कत्ल कर दिया था, तो बाकियों को कहाँ छोड़ेंगे। बहरहाल ये इजाज़त से हुआ है, बड़े अबू जो हैं ताया अबू, उनकी इजाज़त से ये हुआ है। उसके बाद सुहेल आफरीदी में जो रातों रात नकायस निकले हैं, ये आपको बताने हैं, बड़े दिलचस्प हैं। सुहेल आफरीदी पहले यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, फिर सूबाई इलेक्शन लड़ा, मुशीर बना, वज़ीर बना, ऑल इज़ वेल। जर्नैल क्या करते हैं 47 से लेकर 2025 तक? फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, कैद आज़म, भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ये क्या करते हैं? और जो मैं आपको कहता हूँ कि रुमाल के नीचे से कबूतर निकालते हैं। स्वात मोटरवे में अरबों रुपए की इसने करप्शन की है। किसने? सुहेल आफरीदी ने, जिसके एहसासे हैं 5,75,000। ठीक हो गया जी। दहशत गर्दों का हमायती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद रॉक एजेंट है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मनशियात फरोश है। ठीक हो गया जी। अगर आप जर्नैलों के हक में नहीं हैं, अगर आप जर्नैलों के हक में नहीं हैं, बूट पॉलिश नहीं कर रहे, तो सुनते जाएं। चोरी शुदा मोबाइल बेचता है, चोरी शुदा मोबाइल बेचता है, और ये नहीं स्मगलिंग करता है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा महफूज कौन है पता है आपको? एक वो नीले ड्रमों वाले ट्रक जो अरबों रुपए का रोजाना तेल लाते हैं ईरान से। कोई माई का लाल
وہ BLA والے دگڑ دلے, TTP والے مہا دگڑ دلے, وہ بھی ان تیل والوں کو کچھ نہیں کہتے, لے جاؤ. اور ایک معدنیات کے ٹریلے نکلتے ہیں وہاں پہ, ان پہ بھی کوئی حملہ نہیں کرتا. یہ دو چیزیں وہاں پہ اتنی محفوظ ہیں کہ چھوڑ دیں. نیلے ڈرم تیل والے اور معدنیات والے ٹریلے, باقی کوئی محفوظ نہیں ہے. باقی اب رات کو باہر نہیں نکل سکتے. وزیر اعلیٰ بغیر پروٹوکول کے باہر نکل کے دکھائے نا چابی والا کھلونا. یہ دو چیزیں محفوظ ہیں, لیکن اسمگلنگ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے سہیل آفریدی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ جادو. اس کے بعد فلسطینی جو ہے وہ قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا انہوں نے, اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ. حالانکہ جو حماس نے قیدی چھوڑے وہ حماس کا شکریہ ادا کر رہے تھے. ایک عورت کا انٹرویو موجود ہے کہ کمال سے رکھا ہمیں, اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن ہمیں سب چیزیں دیں. لیکن یہ بھیڑیے انہوں نے قیدیوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا. اس کے بعد آئیں سیرا بانو, کیا خاتون ہے یار یہ سیرا بانو. DG ISPR کی پریس کانفرنس پہ انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ سندھ اور پنجاب محفوظ ہیں. KPK, بلوچستان کا نام نہیں لیا, KPK میں دمادم مست قلندر ہے. پوچھتی ہیں, یعنی سارا بانو پوچھتی ہیں کہ جنرل ایوب نے سب سے پہلے اڈا کہاں پہ دیا تھا, سندھ یا پنجاب میں. اس کے بعد پوچھتی ہیں جنرل ضیاء نے مجاہدین کا بیس کیمپ کہاں بنایا, سندھ یا پنجاب میں. جنرل مشرف نے اجازت سے ڈرون حملوں کی اجازت کہاں پہ دی, سندھ میں یا پنجاب میں. اور بلوچستان جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, 47 سے آپ کے پاس ہے, کور کمانڈر کے پاس, وہاں جو صورتحال ہے. بات تو ٹھیک ہے, انہوں نے تجربہ گائی KPK کو بنایا, ایوب سے لے کر اور مشرف تک, تو وہاں پہ دہشت گردی ہونی ہے, اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آنا ہے. بہرحال یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں. ریکویسٹ آپ سے کر چکا ہوں کہ ویڈیو کو پورا جو ہے وہ واچ کیا کریں. اب ہم اگر بات کریں یعنی اس کی ویلاگ کی, تو پاکستان اور افغانستان میں شدید ترین جو ہے وہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور جاری ہیں. جو آرمی چیف ہیں انہوں نے فرنٹ کا دورہ بھی کیا ہے. لیکن حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے, پاکستانی خوشیاں منا رہے ہیں, مار دیا تندور, آپریشن تندور کو یہ کر دیا وہ کر دیا. ہمارے کروڑ ہا اختلافات ہیں افغانیوں سے, کروڑ ہا. لیکن کیا جنگ حل ہے؟ اس میں جیت کون رہا ہے؟ ادھر امیر متقی انڈیا میں, ادھر یہ ہو گیا, انڈیا جیت رہا ہے, سفارتکاری جیت رہی ہے. اور اب جو ہے نا آفتاب اقبال جیسے جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر یا دسمبر میں ہم پہ وہاں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے, انڈیا سے بھی. اس میں جیت کون رہا ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ انڈیا جیت رہا ہے, سفارتکاری جو ہے نا اس کی جیت رہی ہے. اور ہم یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ یہ خوش ہونے کی ایک گولی جو چلتی ہے, ایک گولی, کیا اس کے پیسے نہیں ہوتے؟ جو ایک فوجی شہید ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل ہے اس کے خاندان کے لیے. اور یہ گریٹر گیم ہے. میں نے بار بار آپ کو بتایا بگرام ایئر بیس, میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ 10 سے 15 ارب ڈالرز کا اسلحہ امریکی پینٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ اسلحہ بھی افغانستان میں موجود ہے. تو اس میں جیت کون رہا ہے؟ جیت کس کی ہو رہی ہے؟ یوٹیوب پہ چلی جائیں اور وجاہت سعید خان, ان کا پروگرام تھا محاذ, اس کو نکالیں. وہاں پہ جنرل مشرف کا انٹرویو ہے. جنرل مشرف کہہ رہے ہیں وجاہت سعید خان کو کہ ایمن الزواری ہمارا ہیرو ہے, اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہے, اور جو ہے نا تیسرا نام انہوں نے کون سا لیا, جو ہے نا وہ حقانی ہمارا ہیرو ہے. یہ جو بھی وزیر خارجہ ہے نا, میرا خیال ہے اس کا باپ ہے یا دادا ہے, حقانی, وہ ہمارا ہیرو ہے. یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. فرد واحد کسے کہتے ہیں؟ یہ جرنیلوں کی مرضی ہوتی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں کہ ہمارے ہیرو ہیں. کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے کہ ہمارے ہیرو ہیں؟ یہ پالیسین, نہ عوام انوالو ہے, نہ پارلیمنٹ انوالو ہے, نہ لوگ انوالو ہیں, ان کی مرضی ہے. پل میں تولا پل میں ماشا, اسے کہتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان. افغانستان جو ہے وہ کیا بات ہے جی. افغانستان کو اگر ہم نے
رشیا کو دے دیا یا یو ایس ایس آر کو تو وہ گرم پانیوں تک پہنچ جائے گا. پہلے ڈیفنس کیا, مجاہدین اب ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کوئی سمجھ آتی ہو پالیسی کی؟ ٹھیک ہے آگے چلے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے عمران خان کہتے ہیں مذاکرات کریں. عمران خان سہولت کار ہے, سہیل آفریدی سہولت کار ہے, مان لیا وہ دونوں سہولت کار ہیں. سعودی اور قطر نے کیا کہا ہے؟ مذاکرات کریں, بندے نے پتر بنو. سینسبل کا سینسبل انہوں نے استعمال کیا. عقل تو کام گھنو اور عقل نے اندھے, یہ سعودی اور قطر نے کہا ہے. وہ بھی سہولت کار ہے. اور سعودیہ نے کیا ورڈنگ استعمال کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بردر اسلامک کنٹریز, ان کو بھی اور ہم کو بھی. سعودیہ نے, حالانکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, سعودیہ کو جنگ میں آ جانا چاہیے تھا. ڈانگاں کاٹ کے, سوٹے کاٹ کے, کھجوریں لے کے ان کو پہنچ جانا چاہیے تھا. معاہدہ جو ہے سعودیہ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ اور پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ حملہ شمار ہوگا, تو ان کو آ جانا چاہیے تھا. وہ کہہ رہا ہے وہ بھی سہولت کار ہے. عمران بھی یہی کہتا ہے. سفارتکاری میں نے آپ کو بتایا ہے, یوٹیوب پہ چلے جائیں. یالٹا یہ ایک جگہ کا نام ہے, بڑا خوبصورت ہے. دوسری جنگ عظیم میں کیا کچھ نہیں ہوا بتائیں. دوسری جنگ عظیم, جاپان یاد ہے نا, ہیروشیما یاد ہے نا, ناگاساکی یاد ہے, یہ دوسری جنگ عظیم تھی. کیا ہوا یالٹا میں؟ جوزف اسٹالن رشیا اور اس کے علاوہ فرینکلن روزویلٹ امریکہ, حالانکہ بہت بیمار تھے. فرینکلن روزویلٹ کو مذاکرات میں دیکھیں لوگ اٹھا کے لا رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ سر ونسٹن چرچل. یالٹا میں مذاکرات ہو رہے ہیں, دے مذاکرات دے مذاکرات دے مذاکرات. ایک دن رشیا کھانا کھلا رہا ہے, ایک دن برطانیہ کھانا کھلا رہا ہے, ایک دن روزویلٹ کھانا کھلا رہے ہیں, دے مذاکرات. اور ایک ایک صدر کے ساتھ 50 بندے, وزیر خارجہ, ڈیفنس سیکرٹری, سارے. اب وہ مذاکرات لازمی دیکھیں. یالٹا جگہ کا نام ہے, بڑا خوبصورت جزیرہ ہے, وہاں پہ مذاکرات ہوئے. اور بس دوسری جنگ عظیم, یعنی ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ کتنے لوگ مرے تھے اس میں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ سفارتکاری کسے کہتے ہیں؟ ڈپلومیسی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں سینکڑوں ملک ہیں جو اپنا کھا رہے ہیں, اپنا کما رہے ہیں, اپنے لوگوں کی فلاح. کبھی ناروے کے بارے میں سنا؟ سویڈن, ڈنمارک, ہالینڈ, بیلجیم, ان ملکوں, فرانس, ان ملکوں کے بارے میں اتنے یہی حال ہو رہا ہے. تو اب سعودی اور قطر بھی سہولت کار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں, عمران کہتا ہے مذاکرات کریں. اس کے بعد جنگوں میں جرنیل نہیں بدلے جاتے. تقریباً 48 دن بقائے ہیں, ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. ریٹائرمنٹ کے 48 دن بقائے ہیں. یہ بھی غلط ثابت کیا ہے مسلمانوں نے. این جنگ کے وقت, این سول سپرومیسی کیا ہوتی ہے, ایسے جرنیل کو برطرف کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام سے پہلے بھی جنگ کبھی نہیں ہارا تھا. اسلام سے پہلے بھی. وہ تھا مغیرہ کا پوتا, وہ تھا ولید کا بیٹا خالد بن ولید. ایسا جرنیل گزرا ہے جو اسلام سے پہلے بھی نہیں ہارتا تھا. اسلام پہ تو بعد میں تو وہ سیف اللہ بننا نا, پہلے بھی نہیں ہارتا تھا. عہد یاد ہے نا, عہد, وہ خالد بن ولید نے سارا کچھ کیا تھا نا. پہلی دفعہ زندگی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خون اقدس تھا, خون مبارک تھا, وہ نکلا. وہ خالد بن ولید کی وجہ تھی جنہوں نے چکر کاٹا تھا. اتنا اسٹریٹجک ماہر تھا یہ بندہ. اور این جنگ میں اس کو برطرف کر دیا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. ڈسمسڈ. کس کو بنایا تھا پتہ ہے؟ ایک سرجن کو, ایک ڈاکٹر کو, ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جراح, سرجن, جنرل سرجن تھے, زخموں کو سیتے تھے, بڑے ہمبل تھے, بڑے ہمبل. اسی عمر ابن خطاب نے گورنر بنا دیا شام کا. پھر حضرت عمر دورے پہ گئے,
اور انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ تمہارا گھر دیکھنا ہے، کہاں رہتے ہو؟ کیا کہا پتہ ہے؟ میرے گھر میں صرف آنسو ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ضد کی، ابو عبیدہ لے گئے۔ حضرت عمر حیران، ایک لوٹا پڑا ہے، ایک چٹائی پڑی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے کمرے میں۔ گورنر، ایک پیالہ ٹنگا ہوا تھا، پیالہ نکالا، اس کو پانی سے دھویا، پانی سے بھرا، دونوں کے درمیان رکھا، پھر اتنی سارے کپڑے میں ٹکڑے تھے سوکھی روٹیوں کے، اتنے سارے، فوجی فاؤنڈیشن، سی ایس ڈی، فوجی فرٹیلائزر، فوجی سیمنٹ، عسکری سیمنٹ، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اتنے سارے ٹکڑے نکالے، تھوڑے سے حضرت عمر کو دیے، تھوڑے سے خود رکھے، اور خلیفہ کو کہا کہ کھاؤ، چمچے کانٹے تکونے کھاؤ ڈبو ڈبو کے۔ حضرت عمر کے بنٹے بنٹے جتنے آنسو گرنے لگے، اور ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا، میرے گھر میں صرف آنسو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس شخص کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا کہ یہ امت کا امین ہے یہ شخص، وہ بھی گزر گئے۔ خالد بن ولید کو ڈسمس کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو چیف بنا دیا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کوئی کہتا ہے بازوؤں میں پٹکا باندھا، کوئی کہتا ہے گردن میں پٹکا باندھا اور ڈسمس کیا۔ تو وہ تو بدل دیتے تھے۔ وہ چھوڑیں، جب اسرائیل نے حملہ کیا پہلے دن، وہ جو چیف تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، باکری میرا خیال ہے، ایران کے، وہ شہید ہو گئے پہلے دن، پہلے حملے میں۔ پھر کیا کیا ایران نے؟ رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ جو باقی جرنیل جو اتنے بیٹھے ہیں لیفٹیننٹ جنرل، وہ کوئی کام کا نہیں ہے، وہ کیسے بن گئے لیفٹیننٹ جنرل؟ بہرحال یہ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے کہ جنگوں میں جرنیل نہیں بدلے جاتے، 48 دن رہ گئے ہیں۔ عمران خان پھر فاتح، یار وہ ملنگ ہے، وہ فقیر ہے، دنیا سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہشام بن عبد الملک بڑے تم تراک والا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، عمرے کے لیے پہنچا۔ ہشام بن عبد الملک کعبے میں ایک جگہ پہ بہت رش تھا، بہت زیادہ۔ کہتے ہیں وہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے بیٹھے ہیں، سالم، ہر وقت ان کے گرد گھیرا ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی ملوں گا۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کو ہٹایا گیا، خلیفہ آ گئے۔ اب سامنے کعبہ ہے، یہاں پہ سالم بیٹھے ہیں، حضرت سالم، اور ہشام آ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بڑے ادب سے ملا۔ حکم کریں، ہشام نے کہا، آپ عمر کے پوتے ہیں۔ سالم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے سامنے تمہیں حکم کروں؟ اس کے سامنے؟ کعبے کی طرف اشارہ کیا، یہاں بیٹھ کے تم سے مانگوں؟ ہشام شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال طواف مکمل ہوا، سالم اٹھے، باہر گئے، حرم سے باہر نکلے۔ اب ہشام نے کہا کہ اب تو کعبہ چلا گیا ہے، چلے اب پوچھ لیتا ہوں کوئی خدمت، دنیا داری، مت لڑن بڑرن۔ ہشام نے کہا حکم کریں۔ سالم نے کہا کہ دنیاوی حکم کروں یا آخری یعنی آخرت کا حکم کروں؟ تو ہشام نے کہا ہم تو جی دنیا والے ہیں، کوئی گھوڑا، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی لونڈیاں، کوئی لڑن بڑرن، میرا مطلب ہے۔ تو سالم نے پتہ نہیں کیا جواب دیا، دنیا بنانے والے سے میں نے دنیا کبھی نہیں مانگی، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ ہشام بن عبد الملک
ہشام اپنا سموں لے کے رہ گیا۔ یہ درویش جس کو دنیا کی اتنی وہ نہیں ہے، جو کوٹھڑی میں پڑا ہے، وہ کہتا تھا مذاکرات کرو، اللہ نہ آنے مذاکرات کرو، جنگ نہ کرو، نہ کرو جنگ، ادھر سے قبائلی سردار لے جاؤ، ادھر بات کرو، ادھر لوگوں سے بات کرو، طالبان حکومت سے بات کرو، پھر پیش گوئی سچ ثابت کہ جی جرنیل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ جنگ چاہتے ہیں، جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارا رب کریم سارے جہان کا رب کریم، کائنات کا رب کریم، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔